अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं। आम होस्ट खाबर गुम्मन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो स्टोरीज़ हमने शामिल की हैं, एक बड़ी अहम स्टोरी आज आपने देखा होगा तमाम अखबारात के अंदर लीड स्टोरी के तौर पर छपी है। FBI है वो मांग रहा है इख्तियार लोगों की गिरफ्तारी का। इसके ऊपर काफ़ी वावेला जो है मचाया जा रहा है। वो क्यों ये इख्तियार मांग रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की सतह के ऊपर इंटरवीन करना पड़ा है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि FBI की क्या शिकायतें हैं, वो क्यों ये इख्तियार मांग रहे हैं और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको पता है ये ओहदा काफ़ी अरसे से खाली है। इसके ऊपर सियासतबाजी हो रही है। अभी तक तैनाती हो जानी चाहिए थी लेकिन तैनाती नहीं हो रही। उसके पीछे क्या हकायक हैं। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। आज नाज़रीन 5वां रोज़ है इजराइल और ईरान के दरमियान ये जंग जारी है। अब तो मेरे ख्याल में इसको कॉन्फ्लिक्ट कहना गलत बात है। एक खुली जंग हो रही है। ज़ाहिर है दोनों ममालिक के दरमियान 1000 माइल्स का फासला है, जिसकी वजह से मिज़ल्स के ज़रिए जो है ये जंग हो रही है। चूँकि इजराइलियों के पास F-35 और बाकी उनके पास वेल इक्विप्ड जो हैं वो जहाज़ मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी वाइज जो है अमेरिकन उनकी बैक पे खड़े हुए हैं। लिहाजा वो ज़्यादा इफेक्टिवली वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। काउंटर जो दावे हमें ईरान की तरफ से मिल रहे हैं, उनके जो बैलिस्टिक मिज़ल्स हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। ऑन ग्राउंड जो तबाही के मनाजर हमें नज़र आ रहे हैं। आज की खबर यह है कि मोसाद का जो हेड क्वार्टर है तेल अवीव के अंदर, उसको टारगेट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जो आयरन डोम इन बैलिस्टिक मिज़ल्स के खिलाफ जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि ये सारे का सारा मामला हवा के अंदर लड़ाई से मुतल्लक है, तो इसलिए आज हम प्रोग्राम के अंदर दावत दी है एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब को। उनसे हम जानेंगे बुनियादी तौर पर कि ये जो जंग हो रही है, अब इस जंग के हवाले से ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं अपने मिज़ल्स के अलावा। जो इसके ऊपर दावा कर रहा है इजराइल कि अब उनके लिए कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। वो तेहरान के ऊपर बाकी और तमाम ईरान के ऊपर जहाँ पे चाह रहे हैं बिल्कुल फ्रीली वो बिल्कुल फ्लाई कर सकते हैं। जिस जगह को वो टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट कर रहे हैं। सो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारा कभी दिल चाहा तो जो हैं उनके टॉप लीडरशिप है उसको हमनाई जो हैं साहब उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अब किस तरह ये सारी की सियासत आगे चलने जा रही है। एयर कमांडोर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो है खालिद चिश्ती साहब, वो ये है कि G7 कंट्रीज की तरफ से एक इलामिया सामने आ गया और उस जो G7 कंट्रीज हैं उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA शामिल है। तमाम यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद है। अब वो ये कह रहे हैं कि वी द लीडर्स ऑफ द G7 रीइटरेट आवर कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इजराइल का जो हक दिफा है उसको सपोर्ट करते हैं और हम इजराइल की सिक्योरिटी के हवाले से जो इजराइल कर रहा है उसके भी साथ खड़े हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है सिविलियंस की जानों के हवाले से जो है बिल्कुल हम उस हवाले से परेशान भी हैं और कंसर्न भी है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम नुक्ता इस इलामी के अंदर उठाया गया है वो ये है कि ईरान जो है ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरे रीजन और पूरी दुनिया के अंदर एक सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है और टेररिज्म भी ये फैलाता है। लिहाजा हम इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। और फाइनली वो ये कहते हैं कि हम वी अर्ज द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस इन ईरान लीड टू ए ब्रॉडर डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग ए सीज फायर इन गजा का भी हवाला दे रहे हैं। और जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है G7 ये जो मीटिंग थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज तक वहां पर रहना था लेकिन वो 24 घंटे पहले ही वापस उड़ान भर गए। इस वक्त की खबरों के हवाले से वो वापस वाशिंगटन पहुंच चुके हुए हैं। कोई एक आध मीटिंग भी कर ली है उन्होंने। ये जो इसके ऊपर सबसे पहले जो है चिश्ती साहब जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने बताया कि जी क्यों गए हैं
محترم جو پریزیڈنٹ صاحب وہ کافی جو خبر آئی تو دنیا کے اندر کافی ایک سوکھا سانس آیا, شاید کوئی سیز فائر ہونے جا رہی ہے. پہلے جو ہے فرینچ پریزیڈنٹ کا جو بیان ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet. There is an offer that has been made, indeed, of meetings and exchanges. There is an offer that has been made, especially to have a ceasefire and to initiate broader discussions. And I think this is a very good thing. So now we need to see what the stakeholders will do. The president spoke a few minutes ago to say that there were ongoing discussions, which is a good thing. And so if the United States of America can achieve a ceasefire, it is a very good thing, and France will support it, and we wish for it. Then, I say it is absolutely essential that all strikes from both sides against energy, administrative, and cultural infrastructures, and even more so against the civilian population, cease. Nothing justifies this, and they are absolutely intolerable. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, وہ تو کوئی بات روکتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے فوراً سے پہلے جواب دیا, ایک ٹویٹ کیا سوشل ٹروتھ کے اوپر جو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں publicity seeking President Emmanuel Macron of France mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Israel and Iran. Wrong. وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. He has no idea why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire. Much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always gets the wrong. Stay tuned. یہ ان کا ایک ٹویٹ آ گیا. بیک ٹو دا اوریجنل کوشچن, جو ہے ایئر کموڈور صاحب, جو ہے TRT نے رپورٹ کیا کہ جو میں نے شروع میں ابتدائیہ میں بتایا کہ جو ہے ایران رپورٹڈلی ہٹ دا موساد انٹیلیجنس یونٹ 8200 اس کا نام ہے, جگہ کا نام انہوں نے ہرزیلیہ بتایا ہے, ود بالسٹک میزائلز آن دا 5th day آف دا کانفلکٹ ود اسرائیل. تھوڑا سا اگر آپ جو ہے چشتی صاحب اگر اس کو سم اپ کریں, یہ جو 5 دن کا کانفلکٹ ہے, مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں دونوں اطراف سے, اس کے اوپر کامنٹری بھی مختلف اطراف سے آ رہی ہے. ایک تقسیم ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے بہت زبردست انداز سے اپنے جو محدود ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا ہے, لیکن اس کے سامنے ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جس انداز سے تمام ان کی عسکری قیادت کو وائپ آؤٹ کیا, تمام ان کی نیوکلیئر جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا. ابھی بھی لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں, جو بعد میں لوگ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ابھی اسٹل ناٹ کنفرمڈ. سو اگر آپ سم اپ کریں 5 دن کا یہ جو جنگ ہے, آپ کی رائے میں اس وقت کون جو ہے کس کے پاس ایڈوانٹیج ہے اس جنگ کو اگر ہم سامنے رکھیں؟ بہت شکریہ گورنمنٹ صاحب فار ڈیٹیلڈ اوپننگ اور مجھے انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ 5 دن کی جو جنگ تھی, ظاہر ہے اس میں پہلے دن سے کوئک شروع کرتے ہیں, میں فاسٹلی رن ڈاؤن کرتا ہوں. پہلے دن جو 200 جہاز آئے تھے ایران کو حملہ کرنے کے لیے, وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے تقریباً 4,500 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے. جب لوڈڈ ہوتے ہیں جہاز, بامز ہوتے ہیں, تو ڈریگ زیادہ ہونے کے لیے فیول زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تقریباً میں 2 درجن کے قریب A-8 ٹینکر ریفیولر نے جہازوں میں پیٹرول دیا ہوگا تاکہ وہ سیفلی لینڈ کر سکے. اسرائیل کے پاس 5 یا 6 A-8 ٹینکر ریفیولر ہے. اور دیکھیے گا کہ ایئر اسپیس کس کی موسٹ لائکلی استعمال ہوئی ہوگی, جارڈن اور عراق کی. شارٹیسٹ روٹ وہ پڑتا ہے, سیریا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, لیکن شارٹیسٹ روٹ یہ پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 200 جہاز آئے اور ٹینکر اڑ رہے تھے اس ایریا میں جو پیٹرول بھر رہے تھے واپسی پر موسٹ پروبیبلی, تو وہ آزادانہ طور پر آئے بھی اور گئے بھی. کوئی ایئر اسپیس بند نہیں ہوئی, کوئی وارننگ نہیں دی, کوئی کسی کو تھریٹ وارننگ نہیں ایشو کی ان ملکوں نے, خاص طور پہ ایران کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جب یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ملٹی پرونگ اٹیک تھا, یعنی ملٹی ڈائمینشنل اٹیک. اس طرح تھا کہ ایئر سے انہوں نے اس طرح اٹیک کیا, زمین سے انہوں نے 3 ان کے جو مین پلر تھے, پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ, ملٹری کے کمانڈرز, ٹاپ لیڈرز انکلوڈنگ دی آرمی چیف اینڈ دی نیوکلیئر سائنٹسٹ, تینوں کو ٹارگٹ کیا اور ظاہر ایلیمنیٹ کیا گراؤنڈ سے. تیسرا انہوں نے ڈائمینشن یہ کیا کہ زمین سے ہی ود ان ایران کے سرفیس سے انہوں نے ڈرون فلائی کری ہے اور ان کا ایئر ڈیفنس یا ڈسٹروائے کیا یا جیم کیا. یہ دیکھیے ملٹی پرونگ اٹیک ہو رہا ہے اور ود آل مائٹ ہو رہا ہے جو پاسبل ہے. دوسری طرف دیکھیے, ایک کوئک ہم دیکھتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کو کون سے انوائرمنٹ میں جا کر ہٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایران جب یہ ڈرون یا بیلسٹک میزائل لانچ کرتا ہے تو اس رستے میں وہی ملک آتے ہیں جنہوں نے پہلے دوسری طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. جب یہ گزرتے ہیں تو ان کا ایئر ڈیفنس اب ایک دم ایکشن میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم ماریں گے کیونکہ ہماری سوورینٹی بڑی ضروری ہے, اور انہوں نے ٹارگٹ کرنے شروع کیے.
امریکہ کا ایئرکرافٹ کیریئر ایک تو موجود ہے, دوسرا بھی سنا آ گیا ہے جو سمندر میں موجود ہے, اور وہ بھی بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں ریزسٹنس کیا کیا مل رہی ہے. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اسرائیل کے پاس کی اسپیس کے قریب یہ سارے ڈرونز یا ویپنز یا بیلسٹک میزائلز, تو وہاں 4 لیئرز ہیں. جو آئرن ڈوم ہم بات کریں یہ آخری ہے. سب سے پہلے ایرو 3 ہے جو اسپیس کی طرف سے جو تھریٹ ہوتی ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے. پھر آئرن 2 ہے جو ہائی آلٹیٹیوڈ کرتا ہے. پھر ڈیوڈ سلنگ ہے جو میڈیم آلٹیٹیوڈ کے ٹارگیٹس کو لنک کرتا ہے. یہ ان کی ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کی میں باتیں کروں. اور سب سے جو انورڈ ہے, جو لاسٹ جس کو کہا جاتا ہے, جس کو فادر آف آل ایئر ڈیفنس کہا جاتا ہے, وہ آئرن ڈوم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو گیا. یہ انوائرمنٹ کے اندر سے گزر کے ان کے ویپنز جا رہے ہیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایران کی ایک تو ریزیلینس کو. اتنی بڑی کیجوالٹی لینے کے بعد اور ہٹ بیک لینے کے بعد تقریباً لیس دین 24 آورس انہوں نے اپنا بیلنس ریگین کیا. اسپیشلی دیکھیے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی انسٹیٹیوشنلائز ٹرانسفر پاور نہیں ہوئی تھی, وہ ایلیمنیٹ ہوئے تھے آؤٹ آف اے شاک. یہ بات یہ میں رکھیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے پھر انہوں نے ہٹ بیک کیا, اور یہ 5واں دن جو ہو گیا اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ کوئی آتے ہیں 5 دن کی پرفارمنس کلیکٹیولی میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں نے انوائرمنٹ کیا جس کے اندر وہ کر رہے تھے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں, اور اس پہ پہلے میں رقبے کی بات کرتا ہوں. ایران 70 گنا رقبے میں بڑا ہے اسرائیل سے. پاکستان سے ریلیٹ کریں تو پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے. اور اب اگر آپ اور اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ کتنا بڑا ملک ہے, تو KPK کا 4تھا حصہ ہے. یہ آپ کو صرف میں میئرمنٹ ایک اندازے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے سے 70 گنا بڑے ملک کو وہ جغرافی کے لحاظ سے وہ ہٹ کر رہا ہے. ایران کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ایران کو یہی صرف ایک ایڈوانٹیج ہے. ایران کو صرف یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس نے ایریا کو تھریٹ کرنا ہے وہ ریلیٹیولی چھوٹا ہے, 1 کروڑ پاپولیشن ہے. اور ایران کو ایک اور بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ایران خود ایک ریزیلینٹ قوم اور ایک تہذیب ہے جو 8 سال عراق کے خلاف بھی لڑتی رہی. اسرائیل کو اس کے مقابلے میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر کبھی بھی وار ان کے ڈور سٹیپ پہ نہیں آئی, وہ دوسروں کے ڈور سٹیپ پر لے جاتے رہے. وہ جا کے ہٹ کرتے ہیں, پنش کرتے ہیں, اپنی مرضی کے سیز فائر کراتے ہیں, پھر نیگوسیشن اپنی مرضی کی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا لیڈرشپ ٹاپ جس کو مرضی ایلیمنیٹ کرتے ہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے. غزہ تو سب سے بڑی خطرناک, خوفناک اور اذیت ناک مثال ہے, اس کی علیحدہ ایک بات کی ہو سکتی ہے. تو ان انوائرمنٹ میں جب 1 کروڑ پاپولیشن کو اگر یہ 150 میزائل بھی ہٹ کرتے ہیں, اس میں سے کتنے % پہنچ رہے ہیں ابھی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کتنے % پہنچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر 20, 25, 30 میزائل بھی 150 میں سے پہنچ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے اسرائیل میں ہوٹر سائرن بج رہے ہیں, پولیس ایکشن میں, ایمبولینسز ہیں, ہاسپٹل الرٹ پہ ہیں, بجلی گھر ہٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایلیمنٹ آف پینک ہے اسرائیلی قوم اس کی یوز ٹو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان کی ریزیلینس میری نظر میں یا تھریش ہولڈ ان کی جلدی آ جائے. تو دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک طرف اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن, بالکل صحیح ہے, وہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا. اچھا حسن, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب امریکنس مور اور لیس لگ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ آ گئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک لیٹسٹ ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایران should have signed the deal. I told them to sign. What a shame and a waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. مطلب یہ بہت, اس کے اوپر کافی زیادہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے, کرسم بھی ہو رہا ہے کہ یہ مسئلے تھا تسی حل کروا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کے ذرا تیل تھا, ٹرمپ صاحب نے بھی خدا کا خوف نہیں کیا کہ 1 کروڑ سے زائد آبادی کہتے ہیں ایویکویٹ کر دیں. مطلب وہ جائیں کدھر؟ 1 کروڑ کی آبادی ایویکویٹ کر دیں. اب دیکھیں سچویشن یہ تھی کہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ پہلوان ہیں اور میں پہلوان ہوں, ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. میں جناب لڑائی میں, کانفلکٹ میں میری دونوں بازو ٹوٹ چکی ہیں, میری دونوں ٹانگیں آپ توڑ چکے ہیں. ایکچوئل سچویشن یہ ہے, مطلب حقیقت میں آپ کو آنا چاہیے. میں کافی دنوں سے بات کر رہا تھا لیکن حقیقت یہ ہے. اور پھر آپ سے بڑا پہلوان اور آ جائے میرے سے لڑائی کے لیے, تو بھئی میرا کیا بچے گا؟ یعنی جتنا نقصان ایران کا ہو چکا ہے, جتنا کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں بات یہ کرنا چاہ رہا, مطلب لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام ٹاپ براس لیڈرشپ جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کو وائپ آؤٹ کر چکے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس جگہ ان کے جہاز آتے ہیں, 50 جہازوں کا, فائٹر جیٹس کا فلیٹ آ رہا ہے, جس جگہ کو دل کرتا ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. اتنی پریسیجن ہے ان کی کہ فلاں جگہ جناب فلاں جگہ ہٹ کرنا ہے وہ ہٹ کر دیتے ہیں. تمام وزارتیں آپ نے ان کی تباہ کر دی ہیں. 10 سال پیچھے جا چکا ہے ایران, 10 سے 15 سال.
ابھی دیکھیں ٹھیک ہے مطلب ریٹیلیٹ کر رہا ہے, وہ واپس مار رہا ہے, اپنے میزائل مار رہا ہے, لیکن جس طرح خالد چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ 20 مقامات میں تو انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں ان کے جو کروز میزائلز ہیں, 20 مقامات سے فلٹر ہو کر جو 5 پہنچتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس جگہ جا کے گرتے ہیں. تو مطلب وہ آگے پھر ان کا 4 لیئر جو ہے وہ آگے سے ڈیفنس سسٹم موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ مجھے ایران کی حالات کافی خراب دکھائی دے رہے ہیں. دل نہیں چاہ رہا یہ الفاظ ادا کرنے کو, مطلب دل خون کے آنسو بھی روتا ہے, مطلب خفگی بھی ہے, میں سچ بتا رہا ہوں کو, لیکن جو حقیقت ہے میں کس طرح چھپا سکتا ہوں اس حقیقت کو. لیکن یہ جو اور سب سے اوپر ایک بات جو میں امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سب سے اوپر آپ دیکھ لیں کہ دورہ معیار, دنیا کا دورہ معیار, ویسٹ کا دورہ معیار اتنا کھل کے واضح ہوتا ہے جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے کہ وہ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, چھپتا نہیں, کہتے ہیں سورج چھپ گیا ہے. یعنی یہ ہے کہ ایران کو ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں, ایران کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں, اور جو اسرائیل جس نے کبھی جو ہے وہ اپنے جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ چیزیں ہیں کبھی ان کی مانیٹرنگ نہیں کروا سکے, تو وہ ان کے لیے جناب وہ ہمیشہ وہ اس پر چپ ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہے جو جنگ مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر, حملہ تو اسرائیل نے کیا ہے, اور آج بڑی انٹرسٹنگ سٹوری چشتی صاحب نیو یارک ٹائم کے اندر چھپی ہے کہ جو ہے بیسیکلی ٹریپ کیا ہے امریکنز نے سنڈے کو میٹنگ کرنی تھی جو ہے ایرانی آفیشلز کے ساتھ, اور جمعے کو جب یہ واقعہ ہوا ہے, صبح حملہ ہوا ہے, تو سٹوری کے مطابق کچھ سورسز کوٹ کیے گئے ہیں کہ تمام یہ جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کی ٹاپ ملٹری قیادت, انڈر ڈائریکشن ان کو بنکرز میں رہنا تھا, ایک جگہ کے اوپر اکٹھے میٹنگ نہیں کرنی تھی, خاص طور پر ان کے جو ایروسپیس والے ہیں وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی, وہ ساری کی ساری قیادت وہاں پہ ان کو اڑا دیا گیا. سو جو ہے سنڈے کی میٹنگ کا انتظار نہیں کیا اسرائیل نے یہ ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھا اور اس کو استعمال کیا, اور بہت ہی افیکٹولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بھی انٹیلیجنس تھی وہ ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب, میں جو ہے چشتی صاحب کے پاس جانے سے پہلے, آپ ابھی تک جو 5 دن کا آپ نے دیکھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کی طرف سے اتنا سرپرائز اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہونے کے باوجود جو جواب انہوں نے دیا ہے اور وہ دے رہے ہیں, اور جس طرح ابھی چشتی صاحب نے بتایا کہ ایک اسٹیٹ آف پینک کے اندر اسرائیل موجود ہے, اسی وجہ سے وہ دہائیاں دے رہا ہے, ہر جگہ کے اوپر ہاہاکار کر رہا ہے, جی ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں ویسٹرن ورلڈ پہنچے گی, پھر امریکہ ہماری مدد کو آئے گا. تو آپ کا کامنٹ اور سوال بھی اگر کرنا چاہیں چشتی صاحب سے. نہیں, ایک تو سوال ہے جی کہ چشتی صاحب کا ماشاءاللہ ہم تو ویسے ان کے بڑے قدردان ہیں, کیونکہ انہوں نے پاک انڈیا صورتحال کے اوپر بھی بڑی ان کی پازیٹیو اور بڑی ٹو دی پوائنٹ اور فیکچول گفتگو رہی ہے, تو اللہ کرے زور بازو اور زیادہ. ہیونگ سیڈ دس, یعنی ایران سے تو کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ اسرائیل اور اس کے پیچھے سارا یورپ امریکہ کھڑا ہو اور وہ اپنی بے سر و سمانی, یعنی ان دی سینس کہ ان کے پاس ایئر پاور یا ایئر فورس جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور گراؤنڈ فورسز بھی. اس کے باوجود 5 دن میں جو کچھ انڈیا, میں ایک ہی آپ کو بات کرتا ہوں, ہم تو میڈیا والے, ہم تو اس حوالے سے بات, آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اسرائیل نے تمام واقعات کی براہ راست رپورٹنگ پر پابندی لگا دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس لیول پر ڈیمیج اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ اسرائیلی شہروں کا اور ان کی ملٹری انسٹالیشنز کا اور ان کا باقی جو وائٹل ان کے ایسٹس ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور آج ایران نے, پہلے وہ رات کے اندھیرے میں کرتے رہے, آج انہوں نے دن میں اٹیک شروع کیا ہے. تو وہ جس حد تک ایران کر رہا ہے, ہیٹس آف ٹو اٹس رسپانس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونر اور لیٹر اسرائیل اور اس کے جو بیکرز اور پشرز ہیں ان کو اپنی پالیسی کو ری کنسیڈر کرنا ہوگا اور ایران کی شرطوں پر معاملات کرنے پڑیں گے. ابھی صدر ٹرمپ کا کہا گیا جی, پہلے بیان آیا وہ تہران خالی کر دو, بعد میں ابھی انہوں نے وہ ڈیلیٹ کروا دیے ٹویٹ, اور ساتھ ہی کہا کہ وہ واپس گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. نہیں میں بات چیت کرانے کے لیے نہیں گیا, میں تو ویسے ہی گیا ہوں, مجھے کوئی اس سے بڑا کام ہے. وہ فرانس پریزیڈنٹ جو اس کی بےعزتی کر دی ہے. ابھی ہم صرف وہی
یعنی لیولش قسم کی سطحی قسم کی چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس لمحے تک ایران جو ہے اس کو اب امریکی صدر کا یہ ڈیل کر لے، بھئی تو وہ ماما لگنا پیا، انہوں نے ڈیل کرنی ہے نہیں کرنی، تو دے آر فیسنگ اٹ اینڈ دے آر آلسو فورسنگ دیئر وے تھرو. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ ایران کو شکست دینا ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا چشتی صاحب، جو سب سے عام سوال چوئی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں ایرانی جو مندوب ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، کیا آپشن ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنیے. The US forces supported Israeli aggression. Without the US weapons, intelligence and political backing, this attack could not have happened. The United States will share responsibility for this unlawful act. Let me be clear. Iran has not attacked Israel. Iran has not started any war. Iran warns that any country assisting Israeli aggression will share legal responsibility for the consequences. انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو بھی کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا. جو ہے چشتی صاحب، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب سیز فائر ہوگی، اس کے لیے جس طرح پہلے بھی آپ نے یاد ہوگا جب مارکہ حق ہوا تھا اس میں تو یہ چیز تھی کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ. اب یہاں پہ ایسکلیشن کس طرف سے ہوگی، ڈی ایسکلیشن کیسے ہوگی، کیسے یہ آگے معاملہ بڑھے گا ملیٹریلی؟ آپ کی رائے جانیں گے ناظرین، اسٹے ود اس. چشتی صاحب، ایرانینز ور اپ فار ٹاکس، وہ ویٹ کر رہے تھے، بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو بیک سٹیپ کر دیا گیا. اب ظاہر ہے ان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے اوپر جب حملے ہو رہے ہیں تو ہم جواب بھی نہ دیں، مار کھائیں، اور کیا کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کی ڈیل آپ سائن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. نیتن یاہو تو اب یہ بھی کہتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کو بھی اگر ہم جو ہے ان کو ٹارگٹ کر دیں تو اس سے حالات ہوں گے. پہلے ان کا بیان سنیے. U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader, as that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. چشتی صاحب، یہ جو جنگ ہے اس کا ڈیسیژن اب آپ سمجھتے ہیں کہ ملیٹریلی کسی سطح کے اوپر یہ سمت طے کرے گا کہ جی کون بہتر پوزیشن میں ہے، یا سفارتی سطح کے اوپر ہوگا، ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈالے گا، ٹرمپ کی بات مان لے گا؟ مطلب بینگ اے فارمر ملٹری پرسن، اور ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں، لیٹسٹ آپ کے پاس تمام طرح کی جو ہے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے ہر سطح سے، آپ کو لگ کیا رہا ہے یہ اس کا حل کس انداز سے ہوگا؟ جی محمد صاحب، دیکھیے میں تھوڑا سا ایک ایتھیکل بیک گراؤنڈ پہلے کور کر دیتا ہوں کہ ایران نے 1968 میں NPT سائن کیا تھا، 1970 میں اس نے ری ریٹیفائی کیا تھا اس کو دوبارہ سے، یعنی کہ یہ تو اس وقت کا سیگنیٹری ہے جو اسرائیل نے آج تک نہیں کیا. پہلی تو یہ بات کلیئر کر. 2012 میں اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کا بیان دیکھیں تو انہوں نے انگریزی میں کہا تھا ایران از ڈیز اوے فرام میکنگ اے نیوکلیئر بام. 2012 میں اس بات کو 13 سال گزر گئے. یعنی میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا کہ میں یہ کیوں 2 پوائنٹ میں نے کہے ہیں. یہ پہلے مانسٹر بنایا جاتا ہے، آپ نوٹ کریں. پہلے میں اس بات کو ایڈریس کر لوں کہ میں کیوں ایڈ کیا ہے. یہ پہلے مانسٹر بنایا جاتا ہے. میں آپ کو کوئکلی غلام حسین صاحب اور حسن صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، وہ زیادہ ریسرچر ہوں گے میرے سے بڑے، لیکن آپ دیکھیے کہ عراق کے جو صدر صدام حسین کے خلاف جب کیمپین CNN پہ چل رہی تھی تو وہ کہا گیا تھا از اے جنی، از اے مانسٹر، ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. اور اس وقت کہا جاتا تھا، سارے چینل نکالے، اس پہ کہا جاتا تھا کہ یہ 4th لارجسٹ ایئر فورس ہے عراق کی، 5th لارجسٹ آرمی ہے، 3rd لارجسٹ پتہ نہیں کیا ہے، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واشنگٹن 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یعنی پہلے جن بنایا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی ایئر فورس آئی، نو فلائی زون ڈکٹیٹ کیا، 100 گھنٹے کے اندر ان کی لینڈ فورسز بغداد پہنچ گئی. یعنی کہ پہلے جن بنایا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا ہے تاکہ سمپتی لی جا سکے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. 2013 سے آنورڈ، 12 سے آنورڈ میں نے آپ کو کہا پچھلے 13 سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ بس ڈیز اوے فرام میکنگ اے بام، تاکہ لوگوں کے ساتھ سمپتی لی جائے. خاص طور پہ امریکہ سے اسلحہ لینا ہوتا ہے، ویسٹ ورلڈ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ایک بات
اب آپ کا یہ سوال کہ وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے، یہ دیکھیے ظاہر ہے ایڈن جو ایران کی کیپیسٹی اس وقت ہے سرفیس ٹو سرفیس میزائل مارنے کی یا بیلسٹک میزائل مارنے کی، یہ گیس ورک چل رہا ہے بیکاز آفیشلی تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. یہ جو روزانہ 100 یا 150 وہ مار رہے ہیں، میری ریسرچ میں چھوٹا موٹا جو نالج مجھے حاصل ہو سکا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 3,500 سے 4,000 یہ بیلسٹک میزائل ہے. بالکل صحیح. تو اسی لیے وہ ایوریج آؤٹ اتنا کر رہے ہیں، جس میں سے ظاہر ہے بہت کم پرسنٹیج ہٹ ہوتی ہے، جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی انسگنیفیکنٹ ہے ریلیٹیولی. اب آپ یہ دیکھیے دونوں ملک ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ دونوں پاکستان کی اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان نے کیا کیا تھا؟ پاکستان نے کیا تھا ٹو امپوز پروہیبٹیو پرائس آف ایسکلیشن اور ایڈونچر. یعنی کہ ایران بھی یہی کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اوفینس ہمارے خلاف کیا تھا، ہم اتنی زیادہ قیمت بڑھا دیں گے، آپ کو امپوز کریں گے آپ کے اوپر اس میں سے ایڈونچر کی. اور اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نیوکلیر پلانٹ سب کچھ جاری رکھا تو ہم آپ کی قیمت اتنی زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. اچھا، اب جنگ بند کب ہوتی ہے؟ میری نظر کے اندر جنگ کی وار کلمنیشن اسٹریٹجی از ڈیپینڈنٹ آن وار فائٹنگ اسٹیمنا. یعنی جنگ تب بند ہوگی کس کا اسٹیمنا زیادہ ہے. اسرائیل کا اسٹیمنا دنیا کو پتا ہے کیونکہ پیچھے بیک ہے، ویسٹ ہے پورے کا پورا، اور ظاہر اور ریئل ٹائم اس کو انٹیلیجنس مل رہی ہے، سیٹلائٹس ہیں، ڈرونز ہیں، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی اس کی ڈسپوزل پر ہے. اس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی بہت ایکوریٹ ہے، بہت زیادہ پن پوائنٹ کر کے ان کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے یا آبویسلی ٹارگیٹ کر رہا ہے سکسیسفلی اور فریلی کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ٹالرنس کس کی زیادہ ہے اور اسٹیمنا کس کا زیادہ ہے. ٹالرنس ایران کی ٹریڈیشنلی تو ڈیفینیٹلی رہی ہے بیکاز انہوں نے بہت زیادہ لڑا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک ہیومن لمیٹیشن ہوتی ہے. تو میری نظر میں ایران کے بھی حق میں یہی ہے کہ جتنا جلدی وہی والی فارمولا جو آپ گمن صاحب کہہ رہے تھے ٹو ایسکلیٹ مور ٹو ڈی ایسکلیٹ فاسٹر. اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، لیکن ریلیٹیولی اسرائیل کو جلدی اتنی نہیں ہے بیکاز دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس رننگ آؤٹ آف آپشنز والا ابھی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس ویپنز بہت زیادہ ہے، اس کے پاس اسٹاک پائل ہے، ہر چیز کا وہ جٹ کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس ایک یہی آپشن ہے، ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ والا آپشن ہی ہے. اور ظاہر ہے ڈیپینڈ کرے گا کہ بیک اینڈ پہ ان کے پاس اسٹیمنا کتنا ہے. ٹائم بڑا شارٹ ہے کیونکہ جس طرح امریکنز انوالو ہو رہے ہیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکنز وہ B-51 جو بامبرز ہیں اور باقی ان کے پاس بیری بیڑا ہے وہ پہنچ جائے. اینی ویز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، لیکن آپ کا خاور صاحب یہ خیال ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا تو آئی ڈاؤٹ اٹ. نہیں میں چودھری صاحب میرا سوال چلیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ریاست پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے آئین کے تابع رہتے ہوئے جو آرم فورسز آف پاکستان ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انہوں نے دیکھنا ہے. وہ ایک حکومت ایک آئین کے تابع ہیں اور ہم نے اسی آئین کے تابع رہ کے ہماری لڑائی ہے. اور ہمیں مختلف یہ فیک نیوز کے ذریعے اس طرح کی چیزیں کر آ کے کچھ تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کے اندر شامل ہو. بڑی مہربانی ایرانی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جب اپنے پارلیمان کے اندر تشکر پاکستان کا وہ نعرہ لگایا تو بھی جو ہے دنیا عجیب و غریب جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پیش کر رہا ہے کہ ایز ایف کہ جی پاکستان کی آن گراؤنڈ ہے. یہ سنیے. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. چودھری صاحب آن گراؤنڈ ہماری بڑی واضح ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ بھیا ہمارا اس لڑائی کے ساتھ براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایران کی ہم مورلی سفارتی سطح کے اوپر ان کے ساتھ ہیں، ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہر جگہ کے اوپر انڈائریکٹ بھی کوئی نہیں ہے. سو جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. تو ایز آف نو اگر میں چودھری صاحب آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس لڑائی کو لے کے جو ابھی تک ہمارا کانڈکٹ ہے آپ اس کو کس طرح اس کے آپ کا کیا کامنٹ ہے، کیا رد عمل ہے آپ؟ نہیں، پاکستان سے تو کوئی یہ نہیں توقع کر رہا کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے آن بیہاف آف ایران اور فار ایران کو. نہ کسی اور ملک کے لیے پاکستان نے کیا نہ ابھی کرے گا. اور اس میں کوئی یہ تو انڈیا کی خواہش ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ انٹینگل ہو جائے. حالانکہ انڈیا نے ایران سے بہت زیادہ کمرشل اور دوسرے فوائد اٹھائے ہیں ان دی ریسنٹ پاس، اور اب وہ ڈراپ آف ہیڈ پر ہی بھاگ گئے ہیں اور ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بلکہ ایران سے
انڈین جاسوس بہت زیادہ پکڑے گئے اور اب انہوں نے ان کو نکالا بھی ہے. ابھی دو چیز اور ہوئی ہے کہ چائنا کو بھی بیچ میں آئے ہیں اور چائنیز پریزیڈنٹ کا بیان جو ہے لمبا چوڑا امریکہ پر, وہ بھی آپ وہ چوہدری صاحب میں تھوڑا سا خیال یہ, ہاں جی کمپلیٹ کر لیں پلیز آپ کا خیال. میرا خیال ہے کہ ابھی ایران جو ہے وہ کوئی سرنڈر یا اپنے آپ کوئی کمپرومائز کرنے کی طرف بڑھتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا. جو انہوں نے نقصان یا یعنی شوق ان کو تھا ہوا ہے, وہ لیڈرشپ وہ کہتے ہیں جی عام ورکر بھی اتنا ہی بڑا لیڈر ہے اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں. تو اب کہاں بریکنگ پوائنٹ آئے گا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھ بڑا نقصان اسرائیل کا ان نیکسٹ کپل آف, وہ بالکل جو ایئر کموڈور صاحب نے بتایا کہ آپ کو اس طرح ہٹ کرنا پڑے گا کہ ان کو سمجھ آ جائے, اس کے علاوہ آپشن کو نہیں. یہ چوہدری صاحب نے ناظرین جو بات جو پریزیڈنٹ شی کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے بیان, یہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پریزیڈنٹ شی جن پیانگ, ان کی آگے کامنٹری لکھا ہوا یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں. بات تو بڑی زبردست انہوں نے کی ہوئی ہے کہ امریکہ کا دنیا کا احترام کھو بیٹھا تو زوال پذیر سلطنتوں کا سبق سیکھ لے. اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ برطانوی سلطنت کا سورج کبھی نہیں ڈلے گا, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا دیکھ لیا دنیا نے. 200 سال پہلے اسی طرح فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا, یہ بھی انہوں نے بتایا. یہ بیان جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پاکستان کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے. اسی طرح اسپینش بادشاہ کا انہوں نے ذکر کیا. تو لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہر جو سلطنت ہے ایونچولی اس کا سورج غروب ہونا ہوتا ہے اور دنیا امریکہ کے بغیر چل سکتی ہے. یہ ادروائز ایک جیسا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. حسن, میں چشتی صاحب کے پاس واپس جانے سے پہلے آپ سے میں یہ اگر سوال کروں کہ جو اس وقت سارے کا سارا یہ معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کے لیے ایک بہت کرٹیکل یہ پوائنٹ ہے, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ ہماری جو ہے ڈور سٹیپ ہے 900 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. سو دنیا تو دائیں بائیں ہمارے دشمن تو چاہیں گے کہ ہم کوئی ایموشنل ہو کے یا کچھ اس طرح کر کے, جس طرح ہمارے ساتھ بیان بھی منسلک کیے جا رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اپنے دفاع کے لیے ہے, اور وہ صرف جو ہے پاکستان نے جو اپنے دفاع کے جو انتظام کیا ہے وہ ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. ہمارا جو بھی جو ہے ڈیفنس ہے سارا کا سارا وہ فوکسڈ بھی ہے اور وہ تیاری بھی ہم نے کی ہوئی ہے انڈیا کے لیے. تو یہ تحفے انڈیا اور کوئی بھی ملک اگر ہماری سیکیورٹی کو ویسے یہ تحفہ ہم نے ہندوستان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اس سے نہ اسرائیل کو خطرہ ہے نہ کسی اور ملک کو خطرہ ہے کہ انٹل انلیس وہ پاکستان کو پرووک کریں یا پاکستان کی داخلی سلامتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان کا جو فوکس ہے وہ اپنے دفاع پر ہے, لیکن اپنی داخلی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ کبھی کسی ملک سے چھیڑ چھاڑ کی ہے, ماضی میں بھی دیکھ لیں, اور نہ ہی ہماری یہ روایت ہے. تو جن ممالک کی یہ روایت ہے ان کی طرف زیادہ جو ہے وہ فنگر ریز ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہمارے پڑوس میں. یعنی اگر یہ بات جو میں پاکستان سے متعلق کر رہا ہوں کہ جتنی ذمہ داری ہے, یہ بات ہم ایران سے متعلق نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ ایران کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں. اسرائیل کا وہ نیتنیاہو کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے 50 سال سے ہمیں ٹربل میں رکھا ہوا ایران نے, تو وہ ناخوش تھا. لیکن پاکستان نے اپنی دفاع کے لیے نیوکلیئر اپنا پروگرام جو ہے وہ بنا بھی لیا, بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے, بین الاقوامی معیار سے بھی اوپر ہے. تو اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ بالکل صحیح ہے. چشتی صاحب دیکھیں, وہ کلبوشن پکڑا گیا, چابہار آپ کو پتا ہے پورٹ, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو راکی کا فٹ پرنٹ کافی جو ہے ایران کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ریسنٹ ہمارا ایک فیس آف ہوا تھا ہم نے بڑے اچھے انداز سے اس کو حل کر لیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کو اسرائیل ایران یہ جو جنگ جاری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں 2-3 اقدامات کیا کرنے چاہیے سفارتی سطح کے اوپر, آن گراؤنڈ ظاہر ہے لمبا چوڑا بارڈر ہے ہمارا, گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ظاہر ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, کسی بھی اگر انسانی زندگی کو بچانا ہے وہ ہم بالکل اویلیبل ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے گومن صاحب, اس سچویشن کو میری نظر میں ہندوستان بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور کر بھی رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کل کا بیان تھا کہ آپ نے دیکھا تھا, فیک نیوز آئی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ پاکستان نیوکلیر اسرائیلی پلانٹ پر حملہ کرے گا اگر ایران کا حملہ کیا گیا. فیک نیوز ڈیولپ کی گئی. کس نے کی؟
اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ہندوستان. ہمیں ثابت وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک اور ارسپانسبل اسٹیٹ بھی ہے ایران کے ساتھ ساتھ. پہلی بات، اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ہماری جگہ کل کو نیو یارک بھی ہو سکتا ہے. یعنی فوٹو کاپی چلتی ہے دونوں طرف اسٹریٹجی کی. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلیم کریں، اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کو بھی بیچ میں ڈالیں کہ جناب آپ کی باری بھی آ رہی ہے. تو دونوں کا ایک مینڈیٹ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ملائن بھی نہ صرف کیا جائے بلکہ یہ امپریشن دیا جائے کہ شاید بہت زیادہ کولیبریشن ہے پاکستان کی نیوکلیر اور ادر فرنٹ پہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس پرسپشن کو، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تشکر پاکستان کو اب انڈیا پلے کرے گا، obviously پلے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ obviously ان کے سٹیکس کامن ہے، نیشنل انٹرسٹ کامن ہے. جنگ کے دنوں میں بھی میں آپ سے ایک دفعہ بات کر رہا تھا کہ جب یہ ڈرون آئے تھے تو ایک دن آپ کے بچوں صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈرون کیسے آئے تھے. ایک ہی چیز کامن تھی اسرائیل کے بارے میں، نہ ان کا بارڈر ملتا ہے، نہ ان کا مذہب ملتا ہے، نہ ان کی کوئی لینگویج ملتی ہے. صرف ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. اور ظاہر ہے انڈیا چاہے گا کہ اسی جس کو کہتے ہیں نا مومنٹم میں اس کو بھی ایکسپلائٹ کرے. اسرائیل اسٹینڈ لون obviously بہت بڑا بینیفیشری ہے اس وقت امریکہ کا. وہ امریکہ کے ذہن میں اور زیادہ انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے. ایک اور دیکھیے، یہ جو میڈیا کی کوریج دکھائی جا رہی ہے، جو کلنگ دکھائی جا رہی ہے اسرائیل کی، وہ یہ آئندہ کے لیے بھی کام آئے گی. کیونکہ یہ دکھائیں گے دیکھیں جی آپ نے جو ہمیں آئرن ڈروم دیا تھا وہ تو کوئی آئرن ڈروم تو کام نہیں کیا، تو ابھی ہمیں اس سے بھی کوئی اگلی چیز دے. نمبر 1 اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیشن دے. آلریڈی میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے پچھلے 75 سالوں میں، اسرائیل کو امریکہ نے صرف جو ایڈ دی ہے وہ ہے $260 بلین. 260 بلین ڈالر. اس کے نمبر 2 کس ملک کو ملی ہے؟ وہ ہے ایجپٹ، 50 بلین اونلی. اور اگر پوری دنیا کی ایڈ امریکہ نے جتنی دنیا کو دی ہے اکٹھی کر لیں تو اسرائیل کی پھر بھی زیادہ ہے. اور اس کے باوجود وہ ظاہر ہے جنگ ختم ہونے دیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم دیکھیں گے کہ ایران کے خلاف اس جنگ کو انہوں نے اپنے لیے بھی بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. انڈیا تو کرے گا ہی کرے، چلے وہ تو چھوڑے. اسرائیل نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنا ہے اس کو کہ ہمارا ہر چیز تو ٹارگٹ ہو گئی، ہمارا یہ بھی ڈیمیج ہو گیا، آپ کا ایئر ڈیفنس کام بھی نہیں کیا، سب میزائل بھی نہیں اچھے چلے، فلاں پیٹریاٹ بھی نہیں چلا، تو ہمیں دوبارہ سے ری ایکوپ کرے. تو یہ سارے کا سارا کائنڈ آف شورڈ پیکج ہے جس کا یہ کمپنسیشن انشورنس کمپنی نے دینی ہے بعد میں. جی خالد چشتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اس انداز سے آپ نے سارا کنکلوڈ کیا. ناظرین 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، ہمارے جو انٹرسٹ ہے ہم نے خود اس کا خیال رکھنا ہے. حالات کافی نازک ہیں. ایک طرف آپ جس طرح آپ کو ہم نے شروع میں بتایا اور دکھایا بھی، G7 کنٹریز ہیں وہ بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. امریکہ جو ہے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ امریکہ انگیج ہو جائے گا. اب ظاہر ہے دیٹ ول بی اے ڈیسائسو فیکٹر ہوگا کہ یہ جنگ کس طرف جاتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جس طرح فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا، اور بھی کچھ خبریں ہیں کہ ایرانینز انگیج ہو گئے ہیں امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے. اللہ کرے کو معاملات بہتری کی طرف جائیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے اندر بجٹ کی. آپ کو پتہ ہے تیاری، بجٹ تو ہو گیا ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. فائنل جو اس کی پریپریشنز ہیں وہ جاری ساری ہیں. FBR کوئی اسپیشل پاورز مانگ رہا ہے. ان کا دل کرے وہ حسن ایوب کو آئیں گرفتار کر لیں. بڑا بزنس مین ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں. چوہی صاحب کو تو نہیں پکڑ سکتے، چوہی صاحب کے پتہ نہیں پاس کتنے پیسے ہیں. میرے پاس بھی شاید وہ آ سکتے ہیں. حسن کہہ دے گا جی اس کے گھمن کے پاس بھی پیسے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ پاور مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتاری کی طاقت دیں. اس کے اوپر کافی بات چل رہی ہے، تفصیل سے کریں گے آفٹر دا بریک. آج کل فیڈرل بجٹ کے اوپر نیشنل اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے. جو قائمہ کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، ان کے بھی تواتر کے ساتھ اجلاس ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی جو تجاویز اس بجٹ کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. جو اہم ایشوز ہمارے سامنے ہے وہ آج تمام اخبارات کے اندر بات بھی چھپی ہوئی ہے. جو ہے انکم ٹیکس کے اندر جو فائنانس بل میں کچھ امینڈمنٹ سیک کر رہا ہے FBR، اور وہ امینڈمنٹس سیک کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے ٹیکس ویڈرز جو ہیں ان کی گرفتاری کے اختیار دے دیے جائیں. اس کے اوپر کافی واویلا ہے. فیصل واڈا صاحب، سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے کل جو ہے کافی دھواندار تقریر اس حوالے سے سینٹ میں کی. پہلے جو ان کی تقریر میں انہوں نے بات کی، مدعا اٹھایا، وہ سنیے.
میں آپ کو مے ڈے اور مے ڈے کی کال سے سٹارٹ کروں گا. نیب اریسٹ کر لے گی, پولیس اریسٹ کرے گی, ایف آئی آئی اریسٹ کرے گی, اینٹی کرپشن اریسٹ کرے گی, ہر کوئی اریسٹ کرے گا, کھانے میں اریسٹ کرے گا, کھڑے ہونے پہ اریسٹ کرے گا, سانس لینے میں اریسٹ کرے گا, بیٹھنے میں اریسٹ کرے گا. تو پھر سر ہتھکڑیاں لگائے ہمیں بھی, سب کو اریسٹ کرے ایک ساتھ. اگر اریسٹ کرنے سے آپ کا ملک آگے بڑھتا ہے تو سب کو اریسٹ کر لیں. یہ ہم ڈسکشن کا حصہ بھی نہیں بنائیں گے, نہ یہ پاورز ہم کسی کو دینے جا رہے ہیں, نہ یہ ہونی چاہیے. شعیب نظامی صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے جانتے ہیں. شعیب, یہ ایف بی آر کیوں یہ پاورز مانگ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہیں ڈسکشن ہوئی ہوگی, اس کو فائنانس بل کا حصہ بنایا گیا ہے کیا, اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ سیلز ٹیکس کی جو ٹیکس فراڈ ہے, اس میں جو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں, جس میں 14E ہے, یعنی کہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں. پھر 37A کے اندر گریڈ 16 کا بندہ جا کے جو ہے وہ کسی بھی سی ای او کو, سی ایف او کو اور سی او کو گرفتار کر سکتا ہے, یعنی کہ جو آپ کے چیف ہتھکڑی پراپر جا کے گرفتار کر کے. اچھا جی, تو اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا واویلا تھا, کیونکہ آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے, ابھی چائنیز کی انویسٹمنٹ بھی آنی ہے, کیونکہ سی پیک کے ذریعے اب وہ سیکنڈ فیز کے اندر آلموسٹ یہاں پروڈکشن اسٹارٹ ہو رہی ہے. ہم ٹائلس کی دیکھ رہے ہیں, شوز کی دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان میں بن رہی ہیں, سینیٹری ویئر پاکستان میں بن رہی ہیں, چائنیز انویسٹر بنا کے یہ پروڈکشن پاکستان میں دے رہے ہیں. اب یہ سب انسیکیور ہو گئے کہ یار ان کو, اب وہ بہت سے ایسے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نیچے فراڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت لمیٹڈ سے فراڈ بھی ہو تو اس پہ بھی گرفتاری, جیسے 50 لاکھ کی رقم کے اوپر بھی گرفتاری ہو سکتی تھی. تو ان لاز کو جو ہے پرائم منسٹر کے لیول پر ڈسکس کیا گیا, اور ان کو اب جو ہے کسی حد تک اس کے جو پریشر ہے اس کو کم کیا گیا ہے. اس کی 4 سے 5 پرائم منسٹر نے تو انٹروین کیا نا, پرائم منسٹر کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا تو پرائم منسٹر ہیڈ ٹو انٹروین کہ یار گریڈ 16 کا بندہ جو ہے وہ جا کے کسی کمپنی کا سی او, کمپنی جو ظاہر کو ملٹی ملین ہے یا ملٹی بلین کمپنی کو بندہ سی او چلا رہا ہے, وہ کہے کہ پائی بو گڈی چلو تھانے چلو. جی, یہی چیز جو ہے وہ دونوں جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں اس میں بڑی مخالفت کی گئی. اب جو ہے پرائم منسٹر نے اس میں یہی 5 چیزیں ان کو کہی ہیں کہ آپ ایک تو جو 50 لاکھ کی حد ہے اس کو 5 کروڑ تک ٹیکس فراڈ کے اندر وہ رقم آنی چاہیے. مطلب 50 پہلے اگر کسی پہ شک ہے ثابت ہو گیا ہے 5 کروڑ, جی اب 5 کروڑ سے کم جو ہے یہ لا ایکسپٹ گرفتاری نہیں ہوگی. میں بھی 50 لاکھ ختم ہو گیا, منیمم 5 کروڑ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکس جو فراڈیا ہے وہ اگر مفرور ہو سکتا ہے تو یہ لاگو ہوگا, اگر وہ ٹیکس کا ثبوت کو خراب کر سکتا ہے تو لاگو ہوگا. 3 نوٹس دیے جانے ہیں, ان تینوں کو جواب نہیں دیتا تو یہ لاگو ہوگا. اور وہ جو ایک گریڈ 16 کا انسپیکٹر تھا اس سے اختیار لے کے گریڈ 21 کے 3 آفیسرز جو ہیں, جس میں ممبر لیگل ہوگا, ممبر آپریشن ہوگا اور آئی اے ہوگا, ان کی منظوری کے بعد جو ہے پھر اریسٹ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی لا ضروری ہوگا کہ اگر آپ نے اریسٹ کر لیا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. یہ جو ہے کچھ قوانین میں تھوڑی سی نرمی ہو ہوئی ہے, لیکن مجھے ہم دیکھو تمام کی تمام انڈسٹری یہ کہہ رہی تھی کہ ڈریکونین لاز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آ رہا. اچھا, میرا سوال حسن آپ سے یہ ہے کہ جب سے ہم صحافت کر رہے ہیں, ہر حکومت آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا قانون لے کے آتی ہے, کہتی بندے پھاڑ لو, لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہم 9-10 کے اوپر پھنسی ہوئی ہے. ابھی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 14% تک جایا جائے. انڈیا کے اندر وہ اکٹھے ہی آزاد ہوئے, وہاں پہ 18% پہ اس ٹائم ان کی کھڑی ہے. سو کیا گرفتاری ایک واحد حل ہے, یا پھر یو ہیو ٹو پرووائڈ ایک ایٹماسفیئر آپ نے دینا جس میں جو لوگ کما رہے ہیں وہ اپنا ٹیکس دیں یہاں پہ, لیکن کام الٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے؟ آپ کو سب سے پہلے نیچے سے لے کے اوپر تک ایف بی آر میں جو ہے نا آپ نے اصلاحات کرنی ہوگی. جب تک ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا بھائی یہاں پر کوئی بہتری نہیں آ سکتی. وہی رستہ بتاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہی رستہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس سے کس طرح بچنا ہے, وہی تمام کے تمام جو تالے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. ایشو یہ ہے, پرابلم یہ ہے, یعنی ٹیکس چوری کے نت نئے طریقے موجودہ قوانین جب نئے بناتے ہیں تو ان سے بھی وہ باہر نکلنے کا رستہ نکال لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایف بی آر میں اصلاحات کرنی ہے, لوگوں کو وہاں پر دیانتدار بنائے, وہاں پر ان کی سیلریز بڑھائے, یا جو بھی طریقہ کار کرنا ہے. ان میں ابھی گاڑیاں لینا چاہ رہے تھے, ویسے گاڑیاں لینا شروع کر دی ہیں تو اس پہ بھی آپ نے شروع مچا دیا. میں نے شروع بالکل کیا تھا جی. کیوں؟ کیونکہ جو یہ ماحول میں جو ایف بی آر چل رہا ہے ان کو کوئی مراعات نہیں ملنی چاہیے. مطلب کتوں بندے لائے گیا؟ اچھا پھر بندے آپ نے اس کا اس میں انڈکشن کا جاپان سے امپورٹ کریے, چائنا سے امپورٹ کریے, کہاں سے لے کے؟ آپ کے ادارے ویسے موجود بھی ہیں جہاں پر کرپشن نہیں ہے, بالکل ایسے ادارے بھی ہیں, اور جہاں پر جو ہے وہ رشوت لینا جو ہے وہ بری چیز ہے. یہاں پر ایک ایک بندے کو کراچی پورٹ پہ جب پوسٹنگ کے لیے جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں
بنتے سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں, تو کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ پیسے بنانے جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے. تو کس لیے ہم نے شہباز شریف صاحب کو اختیار دیا, طاقت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس کے اوپر کام کریں؟ شہباز صاحب ڈیوٹی ہے ان کی, اچھا فرض ہے ان کا. ہاں چودھری غلام حسین صاحب, آپ نے ظاہر دہائیوں سے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے. ہر حکومت آتی ہے, دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے اور ٹیکس کی جو ہے نا بارش شروع ہو جائے گی, اور ٹیکس کو ہم جناب 8 ارب 800 ارب پھر 1000 ارب, اب میرے کتنا ٹارگٹ رکھا گیا؟ 14,130 14.1 ٹریلین. 14.1 ٹریلین. تو چوہدری صاحب لیکن کیا کریں, پیسہ اسی ملک کے اندر ہی لوگوں نے کمانا ہے, ادھر ہی لوگوں نے دینا ہے, مطلب کو دکان چل کیوں نہیں رہی ساڑی؟ مطلب تواڈی کی سمجھ آندی وجہ آندی ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہم ایک میجورٹی مسلمان ملک ہیں, حق لال کی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں, تو اس کے باوجود حسن تو ڈیفرنٹ سٹوری سناتا ہے. تو کیا کریں, کوئی کلیہ دیں, کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں, کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ کم ہے, اور اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. بھائی شعیب نظامی صاحب ول بیئر می آؤٹ, ایک ہی اصول ہے کہ جو کماتا ہے وہ گورنمنٹ کو دے, اور جو نہیں کماتا اس کو گورنمنٹ دے. اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. پھر ہے پورے ملک میں ایک ہی اصول ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنا سرکار کو دکھائے, اگر وہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس کے مینز آف انکم جو ہیں, ذرائع آمدن جو ہے, اس سے اس کے ایسٹس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے, تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ. آپ نے اس ملک میں اس وقت بدعنوانی, لوٹ اور کرپشن کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, اور ابھی محترم فرما رہے تھے کہ جی یہ ہیں ادارہ, ایک دو مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم جا کے دیکھیں اگر کسی جگہ کوئی فرشتے رہ گئے ہیں. اچھا, جو نظامی صاحب آپ کافی عرصے سے ایف بی آر کو کور کر رہے ہیں, اصل جو حسن بات کر رہے ہیں, واٹ از دا جو ہے پرابلم کہاں پر ہے ایف بی آر کے اندر جس کو حل کیا جائے؟ ظاہر بات ان کے پاس مشینری بھی ہے, لوگ بھی ہیں, یہ معاملہ حل ہو. بات حسن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ایک طرف سے نوٹس ہے, دوسری طرف سے بندہ پہنچ جاتا ہے, بھائی آپ انڈر ہینڈ ڈیل اور معاملات بہتر کرتے ہیں. سر وہی بات ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں ٹرانسفارمیشن, اس میں جتنا بندوں کا کم سے کم انٹریکشن ہوگا تبھی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. آن لائن سسٹم کر دیں, لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, جو دے رہا ہے ٹیکس اس پہ بھی ٹرسٹ کریں, سہولیات دیں, اور جو دے رہا ہے اس پر رحم کرے, اس کو اور جو ہے وہ نہ چھوڑیں. تو یہ سہولیات دیں گے. جیسے ایک زمانے میں یہ تجویز آئی تھی کہ جتنے پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں ان پہ وی وی آئی پی پارکنگ جو ہے وہ پاکستان کے بڑے ٹیکس پیئرس کو آپ جو ہے الاؤ کر دیں, ان کے پارکنگ وہ حسن کو ہی ملتی ہے, وہ اور کسی کو نہیں. سر اچھے ٹیکس پیئر میں بات کروں جو آپ جن کو آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی, جن سی ای اوز کو بھی ہم گرفتار کروا رہے ہیں گریڈ 16 سے, کم از کم ان کو تو یہ عزت دے دیں. بالکل صحیح ہے, کافی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ایشو ہے, ریاست کو چلانا ہے, اس کے لیے ٹیکس ہر ملک کے اندر جو ہے حکومتیں لیتی ہیں, طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.